पे रखा हुआ है। मैं आज कोटलखपत जेल में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने जेल का दौरा किया और यहाँ पे जो कैदी हैं, मर्दों से भी और ख़वातीन कैदी जो हैं, उनके बच्चे भी साथ हैं, उनसे भी मुलाकात की और जो जेल की हस्पताल है वहाँ पर मरीज़ों से भी मिला। उन सबको ईद मुबारक मैंने दी। ज़ाहिर है कि एक अगर कैदी है तो उसके प्यारे जो हैं वो अपने अजीज़ के लिए वो घर में ज़ाहिर उनको याद करते हैं, कैदी अपने अजीज़ों को याद करते हैं। तो जिन हालात में ये लोग जेल में ईद मना रहे हैं वो ज़ाहिर है कि उस पर मज़ीद कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन उनके जो मसाइल हैं उनको मैंने मुबारकबाद दी ईद की, और उनके मसाइल उनको मैंने आज सुना और उनके जो जायज़ उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मैंने वहाँ पर उनको देखा। उसके बाद फिर मैंने मीटिंग की चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और जो एडिशनल सेक्रेटरी होम जो हैं जेल्स के मियाँ साहब, आईजी जेल और सुप्रिटेंडेंट जो यहाँ के हैं। तो दो तीन बातें बहुत अहम हैं, न सिर्फ कोटलखपत जेल के लिए, न सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ पर जेलों में जो बैतुल खला हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, इंतहाई ख़राब है। उसके लिए अच्छे बैतुल खला बनाकर उनकी बाकायदा सफाई, उनका अच्छा इंतज़ाम कराना, ये जेल की इंतज़ामिया और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है बिल्कुल। अगर वहाँ पर बुनियादी उनकी जो ज़रूरत है, वहाँ पर जो उनके जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं वो इंतहाई अगर ख़राब होंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बीमारी हर तरफ फैलेगी। इसी तरीके से जो इंसानी फजला जो है और गंदगी के ढेर जो हैं उनको वहाँ से उठवाने के लिए जो एक बड़ा अच्छा निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका था। अब आके दोबारा वो निज़ाम दोबारा शुरू किया गया है और एक कवर्ड गाड़ी में वहाँ पर जो गंदगी के ढेर यहाँ से निकाले जाते हैं। जब मैं यहाँ पर था तो बैलगाड़ी में वो उठा के लेके जाते थे वो ढेर, जिससे हर तरफ बदबू और गंदगी और बीमारी फैलती थी। और उससे पहले एक बाकायदा जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, उससे पहले बड़ा वो शानदार सिस्टम था। वो आके सामान ये सारा उठाते थे बंद गाड़ियों में। तो एक और दूसरा, इनके कैदियों के नहाने का, इनके कपड़े धोने का जो निज़ाम इंतहाई ख़राब है। उसकी भी मैंने गुजारिश की है कि फिल फॉर इसको ठीक करें। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है, इलाज मुआवजा और दवाइयों की तरसीह। मैं यहाँ पर अंदर जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि ईद का दिन है। मैंने अब जो प्रपोज़ल दी है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि पंजाब में और दूसरे सूबों में मैं बात करूँगा कि जहाँ पर जेलें हैं, मसलन लाहौर में 2 जेलें हैं, ये कोटलखपत जेल और कैंप जेल, दोनों के मिलाकर 7,000 तक 8,000 कैदी हैं। अब 8,000 कैदियों में अगर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ताला करे कि एक भी बीमार ना हो, लेकिन बीमारी और सेहत ये इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। उसके लिए अगर लेट से 8,000 कैदियों में अगर 5% भी बीमार हों, जो कि 400 अफराद बनते हैं, तो उनके इलाज मुआवजे का जो निज़ाम है वो इंतहाई ख़राब है। यानी अगर किसी का अगर CT स्कैन होना है या MRI होना है या कोई और एक्सरे होना है तो हफ्ते नहीं महीने गुजर जाते हैं और वो कैदी जो है वो दम तोड़ जाता है। एक उसको सज़ा मिले अपने किए की, अपना बिल्कुल वो कानून और इंसाफ का फ़ैसला है, मगर उसके बाद उसका जो बुनियादी जो हक़ है उसको छीनना तो वो तो सरीन ज़्यादती है। कुरान करीम भी इसकी गवाही देता है कि भाई अगर जो कैदियों के लिए नरम गोशी इख्तियार करो, उनका कोई हक़ जो है उनको उनके हवाले करो। और कुरान करीम
اس کی گواہی اپنی کئی جگہ دیتا ہے کہ جب ان کو اگر چھڑاؤ گے جس کی پوری ہو گئی مدت تو اس کی اگر جو چھڑاؤ گے تو بڑا ثواب کا کام ہے. اور اسی طرح جو یتیم بیوہ کا درجہ بدرجہ تو یہاں پر ان کے علاج کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہونا چاہیے. ان کو تو اگر اپنا سروس ہاسپٹل جانا پڑ جائے یا کسی اور جانا پڑ جائے تو رشوت پیسے اور سفارش کے علاوہ جا نہیں سکتے. وہ کہاں سے رشوت لائیں گے؟ وہ پہلے ہی اپنی یہاں پر آ کے ان کی عدالتوں میں ان کی وکلاء ان کی جو فیسیں ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا نہانا دھونا علاج معالجہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. اگر یہ ان کو نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پر نظام صریحاً یہ ناانصافی پر مبنی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک پروپوزل دی ہے کہ ہم ایک ہسپتال ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہو جہاں پر صرف جو 8,000 قیدی ہیں ایک کا پائلٹ یہ منصوبہ ہے. اگر یہ کامیاب ہوگا تو اس کو پنجاب میں انشاءاللہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک بڑی سوچ بچار کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور اسی طرح پورے پاکستان میں اس نظام کو پھیلائیں گے کہ قیدیوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہوں. وہاں پر اپنا یہ نہ ہو کہ ان کو جانا پڑے اپنا سروس ہسپتال کہ جناب ACS ہوم سے اجازت لے رہے ہیں, پہلے اپنے IG سے اجازت لے رہے ہیں. میں سیاسی قیدیوں کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں عام قیدی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال کی میں نے بات کی ہے جہاں پر ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہوں, سرجنز ہوں, فزیشنز ہوں, نرسز ہوں, ادویات وہاں پر موجود ہوں, خواتین کا ونگ ہو اور مردوں کا ونگ ہو, تاکہ یہ جو اس کو پورے پاکستان میں آپ یقین کر لیں کہ جو لاکھوں جو قیدی ہیں ان کو اگر اپنا خدا نخواستہ بیماری آن پڑے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں. کسی کا والدین بھاولپور میں رہتے ہیں, کسی کے ڈیرہ غازی خان میں, کسی کے فیصل آباد میں. وہ اگر چل کے آتے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا یا ان کا جو رشتہ دار وہ کس حالت میں ہے. تو یہ بھی میں نے یہاں پر گزارش کی ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ اب جو میں پچھلی مرتبہ آیا تھا ہم نے باقاعدہ ایک کہ جیلوں میں بنیادی جو علاج کے مشینیں وہ موجود ہونی چاہیے وہ آج میں نے دیکھی ہیں. آپریشن نہیں ہوئی, وہ بھی انشاءاللہ جلد آپریشن کریں گے. ادویات کا جو حصول ہے اس کو آسان بنایا جائے, کہیں رشوت نہ ہو, کسی کو اپنا پیسے نہ دینے پڑیں. قیدی سے آپ اس کو جس کو 25 سال کی سزا ہوگی اس سے آپ اور کیا ظلم کریں گے. تو یہ میں نے یہاں پر آج پھر جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کو ضمانت چاہیے اور ضمانت ان کے ڈیو ہے یا وہ پیرول پہ جا سکتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں. یہ ساری باتیں آج میں نے کی ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے میں نے گزارش کی ہے چیف سیکرٹری صاحب کو اور انشاءاللہ یہ بڑی محنت سے IG جیل خانہ جات ہیں یہاں پر اور سپرنٹینڈنٹ موجود ہیں. یہ سب ایک باقاعدہ ایک پلان بنائیں گے پروپوزل, اس کو انشاءاللہ پھر ہم بیٹھ کے اس کو اپروو کریں گے تاکہ قیدیوں کا جو حق ہے وہ ان کو دلوایا جا سکے. اسی طرح ان کی خوراک کی بات ہے کھانے کے حوالے سے کہ اچھی خوراک ملے ان کو. اور پھر جو جنہوں نے ایک دن رہا ہونا ہے وہ جب معاشرے میں جائیں تو دوبارہ افیون چرس یا کوئی اور اپنے جرم نہ کریں. ان کو ٹریننگ دی جائے, ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, وہ کارپیٹ مینوفیکچرز بن جائیں, وہ سلائی کڑھائی ان کو سکھائی جائے, ان کو اپنا فٹ بال ان کو بنانا ان کو سکھایا جائے, ہاکی کی اسٹکس بنانی سکھائی جائے تاکہ جب وہ واپس معاشرے میں جائیں تو اچھے شہری بن سکیں اینڈ دے بیکم پروڈکٹیو ہینڈز آف دا سوسائٹی. تو یہ ساری باتیں آج میں نے کی ہیں. لیکن میں نے جو قانونی جن کو مدد چاہیے, جن کو پیسے نہیں ہیں اور اس کی بنا پر کئی سال وہ جیلوں میں رہتے ہیں کہ ان کی کوئی فیس دینے والا نہیں, صرف جا کے ان کی ضمانت ان کی لے لے یا ان کی رہائی کے لیے انتظام کرے. پھر اس کے علاوہ ایک ایسے جو قیدی ہیں 2-3 میں نے دیکھے جب میں یہاں پر تھا 70 سال ان کو سزا ہوئی ہے. ان سے 35 سال کسی نے اپنا 30 سال کاٹ لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو عمر قید جو ہے وہ 25 سال کی ہوتی ہے, 30 سال کی ہوتی ہے. جنہوں نے 30 سال کاٹ لیے 35 سال ان کو پھر رہا ہونا چاہیے, لیکن نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان کو کوئی رسائی ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو میں نے آج یہاں پر ڈسکس کیے ہیں اور میں جو لوور کورٹس ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں, جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ سو موٹو کیا آپ نے کتنے سو موٹو لیے ان کیسز میں.
کہ پوچھا اپنا جیل خانہ جات سے کہ بھئی آپ کے پاس کتنے قیدی ہیں، کیونکہ سو موٹو کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ عوامی مفاد عامہ، پبلک انٹرسٹ، کسی ایک کا انٹرسٹ نہیں، پبلک انٹرسٹ، کتنے سو موٹو لیے ان کاموں کے لیے کہ جہاں پر قیدیوں کے ساتھ انصاف ہو، ان کے ساتھ بہتری ہو. کتنا یہاں پر جو اپنا اس جیل میں 4000 قیدی ہیں، پورے پنجاب میں 50,000 قیدی ہیں، پاکستان میں لاکھوں قیدی ہوں گے، ہزاروں قیدی ایسے ہیں جن کی فوری رہائی ہو سکتی ہے قانون کے مطابق. اس بارے میں انہوں نے عدالتوں نے کتنا اپنا کام کیا. یہ ہیں وہ سوال کہ جو قوم مجھ سے پوچھتی ہے اور تمام اداروں سے پوچھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو انہی کاموں کے لیے ہیں کہ جہاں پر مفاد عامہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور سو موٹو کا مقصد بن نہیں سکتا. نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں یہاں پر کوٹ لکھپت جیل عید کے دن آیا ہوں، اور میں نے صرف اسی کے لیے میں نے یہاں پر اپنا گفتگو ساری ڈسکشن کی ہے. اور پھر 8 سال سے یہاں پر قیدی بیٹھے ہیں جن کو فوراً رہا ہو جانا چاہیے، مگر ان کے پاس نہ وکیل ہے، نہ پیسے ہیں. تو یہ جو دورے ہوتے ہیں، وہ جو جوڈیشل آفیسرز آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی فرض ہے، حکومت کا بھی فرض ہے کہ پوری ان قیدیوں کی مدد کی جائے، اور ان کا جب وقت پورا ہو جائے ان کو فوراً رہا کیا جائے، اور اس دوران ایسا نظام بنایا جائے کہ دے بیکم وہ معمار بن جائیں قوم کے. جب جائیں واپس تو پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کام کریں. میں ان الفاظ کے ساتھ جیل انتظامیہ کا اور چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر پنجاب کے شکر گزار ہوں کہ وہ خود بھی آئے تھے، اور ابھی مجھے انہوں نے بتایا کہ اس وقت جنہوں نے عید پہ جن کی رہائی تھی کروڑوں روپے خرچ کر کے تو ان کو رہا کیا گیا. یہ بڑا ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے. اور اسی لیے حکومت کو، اداروں کو مل کر پاکستان کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. اور میں اس وقت پوری قوم کو عید کے اس موقع کے اوپر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ وہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالے، اور ہماری اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے پاکستان ان چیلنجز سے نکل سکے. یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل بیٹھیں. اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس. اگر ہم ہوں گے اکٹھے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک ان تمام مشکلات سے نکل جائے گا. جو ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے اوپر بڑھنا ہوگا، ہمیں اپنے ذاتی اختلافات ایک طرف کرنے ہوں گے، اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہمیں اکٹھے ہونا ہوگا. اس کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی، کوئی ملک جو ہے وہ اپنے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور کس طرح اکٹھے ہونا ہے، وہ اقبال نے اس کا بہت 80 سال پہلے بتایا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. جب موجیں دریا میں ہوں تو خوف آتا ہے. جب قوم اکٹھی ہو تو پوری دنیا ڈرتی ہے کہ یہ ملک بڑا متحد ہے. جب وہ موج جب دریا کے کنارے جاتی ہے تو جھاگ بن جاتی ہے. اس کا نہ صرف اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ خود مر جاتی ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ ملت جو ہے، اس کا ربط جو ہے، وہی قوموں کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے. تو بس ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں 1 ہفتے کے بعد چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور جیل ریفارمز کے اوپر ہم بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے جب میں کوٹ لکھپت جیل میں تھا تو بہت برا حال تھا. وزیر اعظم قیدیوں سے ملے اور تحائف تقسیم کیے. وزیر اعظم نے جیل اسپتال کا دورہ بھی کیا. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب میں کوٹ لکھپت جیل میں تھا تو بہت برا حال تھا. اور یہاں وقت ہوا ہے ہیڈ لائن